जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको फ़हीम मलिक का सलाम। और साथ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इनामुल हक नामी साहब का सलाम, क्योंकि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरे साथ इनामुल हक नामी बैठे हुए हैं। कश्मीर की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और ओवरऑल हर तरह की पॉलिटिक्स में नामी साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। नामी साहब अपनी उतनी में मेरे ख़्याल में फैमिली में कुछ आ गए तो उसे ठीक कर लें। तो नामी साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और मेरी बड़ी खुशी की बात है कि इनाम भाई से मेरी ये बात तय हुई है कि अब हम हमेशा 1 वीक में कोई प्रोग्राम करेंगे। ज़्यादा इनाम भाई ऑब्वियसली सारी दुनिया के सब्जेक्ट को समझते हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है आज कोशिश हम करेंगे उसके ऊपर बात करें। जो इनाम भाई की एक्चुअल ग्रिप है वो ज़्यादा आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में है। बड़ी देर से ये आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स को समझते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि थोड़ा-थोड़ा आज आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स को बीच में टच करेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल सीधा इनाम भाई की तरफ आ जाता हूँ। इनाम भाई जो पाकिस्तान में इस वक़्त हो रहा है आपका उसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? थोड़ा-सा करें फिर जो मेरे ज़हन में सवाल आएँगे मैं आपसे करता रहूँगा। जी इनाम भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका और तमाम देखने सुनने वालों को भी सलाम। पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त हैं वो ऑब्वियसली हम सब लोगों के लिए बाइस परेशानी है, बाइस तशवीश है। अल्लाह करे कि जल्द इसका कोई हल निकले, लेकिन जिस तरफ हालात दिन ब दिन जा रहे हैं बजाय बेहतर होने के मज़ीद जो है वो एक टेंशन क्रिएट हो रही है। आज जिस तरीके से तमाम सियासी आज़ादियाँ सलब की जा चुकी हैं, आइन तकरीबन मअतल है, इदारे सारे तकरीबन मअतल हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, जिसके ऊपर हम सब ऑब्वियसली जो है वो कंसर्न भी हैं और हम सब की दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान के इदारे मजबूत हों, पाकिस्तान के लोग आज़ादी से रहें, वहाँ पर खुशहाली आए। हम सब की दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं और चूँकि एक मुस्तहकम और कामयाब और उभरता हुआ पाकिस्तान ही कश्मीरियों के लिए भी एक आज़ादी की किरण रखता है और हमारी उम्मीदें भी पाकिस्तान के साथ हैं कि जब तक पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा तो कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी का ख्वाब भी पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। इनाम भाई ज़बरदस्त मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली हम यूके में रहते हैं, वेस्ट बेस्ड हैं। यहाँ पे इनकी जो जमहूरी निज़ाम है इज़ वेरी कहते हैं फाइन ऑफ आर्ट काइंड ऑफ अ थिंग्स। दो अगेन हमें इनमें बहुत सारे फ्लॉज़ नज़र आते हैं। इनके जमहूरी निज़ाम सिर्फ़ अपने लोगों के लिए है, हमारे लिए थोड़ा-सा इनका स्टैंडर्ड और हो जाता है। जिस तरीके से पाकिस्तान में ये जो रजीम है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और कुछ जो कुछ कहते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के जो चेन ऑफ कमांड के लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान को एक तरह से क्या कहते हैं वॉर ज़ोन बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि जो अ, मकबूज़ा कश्मीर में जो सिलसिले चल रहे हैं, ये तो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। एक तो जो मगरबी दुनिया की आपने मेरे ख़्याल में उसी तरफ इशारा किया कि इनके अपने जमहूरियत के स्टैंडर्ड अपने मगरब के लिए, अपने ममालिक के लिए और हैं। जबकि ये जब एशियन ममालिक और बिलख़ुसूस मुस्लिम ममालिक की बारी आती है तो वहाँ पर ये जमहूरियत की बजाय अक्सर जो काबिज़ कुव्वतें होती हैं उन्हीं को ये सपोर्ट भी करते हैं और बिलाशुबा जो ऐसी जो वहाँ पर ताले आज़मा आते हैं, उनको इन्हीं की आशीर्वाद हासिल होती है। और फिर आप जितना मर्ज़ी यहाँ पर हम कहते रहें, ये एक जो इनके नपे तुले और एक फ़िक्स जो आपको ये रिस्पॉन्स देते हैं, उससे आगे फिर ये नहीं बढ़ते। हालाँकि अगर ये हकीकतन जो जिस तरह के आज पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, जिस तरह के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जिस तरह के सियासी लोगों को और सियासी कारकुनों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, 10,000 से ज़्यादा लोग जो है, ये 10,000 तो वो हैं जो सामने ये गिनती खुद बता रहे हैं। हमारा अंदाज़ा है कि इससे बहुत ज़्यादा कहीं लोग जो है वो इस वक्त कैद हैं और ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल होनी चाहिए। लेकिन दुनिया बिल्कुल खामोश है, मगरब के ममालिक भी खामोश हैं और मैं अक्सर कहता हूँ कि देखें, कश्मीर
مقبوضہ کشمیر کے اندر جو حالات ہیں، جو بھارتی فورسز وہاں پر ظلم و ستم کرتی ہیں، تو کم از کم ہمیں یہ تو ہوتا ہے کہ وہ ایک دشمن ہے، ملک کی فوج ہے، بے لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ میانمار میں گزشتہ جو چند سالوں میں جو وہاں پر ظلم و ستم اور بربریت کی گئی، جس طرح سے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے گھر مسمار کیے گئے، اس طرح کی صورتحال جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، وہ میانمار میں بھی فار ایگزامپل وہ بھی تو مسلمان سمجھ کر ایک غیر مسلم فوج تھی، تو وہ اس طرح کر رہے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اس طرح کی درندگی اور بربریت میرے خیال میں کہیں بھی دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک ہے، اور بلا شبہ اس میں ہم تمام جتنے بھی ہمارے سیکورٹی کے ادارے، سب کو ہم الزام نہیں دے سکتے اور نہ ہی دینا چاہیے۔ یہ ادارے بھی ہمارے اپنے ہیں، یہ افواج ہماری اپنی ہیں، یہ پولیس والے ہمارے اپنے ہیں، جتنی سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ ہیں، لیکن ان کے اوپر چند لوگوں کا یہ سب سے زیادہ جو اس کی ذمہ داری آتی ہے وہ امپورٹڈ حکومت کی ہے۔ یہ جو لوگ امپورٹڈ اوپر مسلط ہوئے ہیں، انہوں نے ان اداروں کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے، جن سے جلد از جلد جب تک ان سے جان نہیں چھوٹتی پاکستانی قوم کی، تو یہ دن بہ دن ملک ڈوبتا جا رہا ہے، اکنامکلی بھی صورتحال دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل۔ اچھا نہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ میں تھوڑا سا مجھے تھوڑی سی حیرانگی میری بھی ایک زندگی گزر گئی یو کے میں رہتے ہوئے۔ ہمیشہ ہی ایک ایکٹیو پولیٹیکل مائنڈ تھا، کسی نہ کسی پارٹی میں یہاں بھی ایکٹیو رہتے تھے۔ اور شاید اگر آپ کو یاد ہو، میں آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ 1986 میں یہاں میں آیا تھا، اور 1986 میں شروع میں آ کے زیادہ جو نارملی ہر بندہ آتا ہے اس کی اپنی ایک نفسا نفسی کہ شادی کریں گے، گھر بنائیں گے، اپنے آپ کو کمفرٹیبل کریں گے۔ وہ ایک ٹائم ہوتا ہے، تو سیاسی طور پہ ہماری ایکٹیویٹیز تھوڑی سی کم ہوتی ہیں، جوانی میں تھوڑی سی دوڑیں اور ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ بوڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا کہتے ہیں، ایک جو آپ کے اندر کی بہت ساری تڑپ ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو وہ نظام دین کی ایک بڑی پنجابی کی بات ہے کہ وہ کہندے ہیں کہ جسے بندہ جوانی چاہتا ہے نا تو این آکڑ کے چڑھتا ہے، چلتا ہے، ترلا کھڑیا ہوتا ہے، تے جس لیے دھولے آندے تے کہتا ہے بکل مار کے ٹر جاتا ہے۔ سو میرے خیال جی ساڈا تے بکل مارن دا ٹائم آ گیا۔ لیکن میں نے جو بات دیکھی، میں نے پنجاب کی بات اس لیے کی، میں نے جو بات یہ دیکھی، اسپیشلی اس کو میں ریلیٹ کروں گا تحریک انصاف سے یا پاکستان کی عمران خان نے جو ایک لیگیسی کھڑی کی ہے، نوجوان بچوں کو پالیٹکس میں جو خان صاحب لے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد عورتوں کا ایک بڑا رول ہے، اس کے اوپر تو میں سیپریٹ بات کروں گا۔ نوجوان بچوں کو جو شعور دیا ہے خان صاحب نے، اور یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے ہم جو لوگ اوبیسلی کمپیریٹیولی کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، کمفرٹیبل ہیں، کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم لوگوں میں، اوورسیز پاکستانیوں میں، نوجوان بچوں میں یہ پاکستان کی تڑپ آئی ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب کا ایک بہت ہی بڑا رول ہے یہ جو اوورسیز ہیں پاکستانی، ان کو واپس اپنے وطن کے ساتھ جوڑنے میں۔ یہ نہ صرف کہ ابھی تحریک انصاف کی وجہ سے، بلکہ دیکھیں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں فہیم صاحب، یہ اس ملک میں دنیا بھر کی کمیونٹیز ہیں، انڈیا کے لوگ ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، باقی دنیا بھر کی ممالک کے لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں، لیکن کوئی بھی واپس اپنے ملک سے یا اپنے وطن سے اس طرح نہیں جڑا ہوا جس طرح کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ واپس جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس میں ایک بہت بڑا کردار عمران خان صاحب کا کرکٹ کے زمانے سے لے کر، بالکل جب صحیح۔ یہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو اس وقت بھی ان کی ایک پرسنالٹی کی وجہ سے لوگوں کو اٹریکشن تھی کہ ہوئی کرکٹ کی۔ ہم بچپن میں انہی کو دیکھ دیکھ کر کرکٹ کا شوق لوگوں کو بڑھا، اور جو لوگ یہاں بیرون ممالک تھے وہ پھر پاکستان کی ٹیم کی سپورٹ کرتے ہوئے ان کو اپنے وطن کے ساتھ وہ ایک افیلیشن ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد اب سیاست میں نہ صرف کہ نوجوانوں کو بلکہ دیکھیں بزرگوں کو، بلکہ جو بھی غیر سیاسی طبقے تھے، لوگ تھے مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، جن لوگوں نے کبھی سیاست میں کبھی، بے شمار لوگ ایسے جنہوں نے کبھی ووٹ ڈالنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی، ایسے ان کو سیاست کے ساتھ دلچسپی، ان کو اپنے ملک کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنے میں عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اور یہ رول جتنا مرضی یہ زور لگا لے، عوام کے دلوں میں ان کا گھر ہے اور عوام کے دلوں پر ان کا راج ہے، اور یہ کوئی نہ تو اتنی آسانی سے اس طرح کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے،
اور نہ ہی اتنی جلدی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اس کے پیچھے ایک ان کی 50 سالہ زندگی کا ایک پوری جدوجہد ہے. تو وہ ایسے کیسے مٹ سکتی ہے؟ یہ نہیں مٹ سکتی اس طرح. صحیح صحیح بالکل انعام بھائی زبردست بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں میں پچھلے دنوں کسی دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ کچھ چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو شاید کہتے ہیں آپ کو ایک سیدھے رستے پہ لے جاتی ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، اپنے ہی گھر کی مثال دے دیتا ہوں کہ میں ہمیشہ ٹاک شوز بیٹھ کے دیکھتا رہتا تھا. تو میری بیگم مجھے کہتی ہے کہ تم ہر وقت ٹاک شو دیکھتے رہتے ہو اور تمہاری گفتگو میں اس کو بھی تھوڑا سا وزڈم نظر آتا تھا. اللہ جانے یا وزڈم ہے کہ نہیں ہے. تو آپ پارٹی میں جا کے ایکٹیو کیوں نہیں ہوتے عمران خان کی پارٹی میں؟ حالانکہ میں بڑی دیر سے فالو کر رہا تھا. اصل میں پالیٹکس میں لانے میں جتنا بڑا رول میری بیگم کا یہاں پہ ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا. حالانکہ میری اپنی فیملی، میری والدہ میرے والد بہت زیادہ پولیٹیکلی اویئر لوگ ہیں. میرے خیال میں شاید میری پوری فیملی، آپ شاید جانتے ہیں کہ غازی الہی بخش جو ان سے وہ میری والدہ کے سگے ماموں تھے. میرے جو نانا تھے وہ بھی ایک بڑی ترقی پسند سوچ کے آدمی تھے. اور میری والدہ کی جو شادی ہوئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر کے لوگ بہت سارے آ کے پنجاب کے ڈفرینٹ علاقوں میں بس گئے تھے. بالکل. میری جو نانی تھی اور میرے نانا تھے وہ کالا گجرا جہلم میں آ کے سیٹل ہوئے. تو وہاں سے پھر میری والدہ کی شادی میرے والد سے ہوئی اور اس کے بعد ایک سلسلہ پالیٹکس کا ہے. لیکن میں یہاں آ کے پالیٹکس چھوڑ گیا تھا. حالانکہ بائی ڈیفالٹ اگر آپ گھر میں ہوں تو آٹومیٹکلی ہوتا ہے. تو یہاں آ کے جتنا بڑا رول میری بیگم نے اس میں ادا کیا تو اس کو تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. نارملی وہ مجھے کہتی ہے تم لوگوں میں میری تعریف نہیں کرتے. میں نے کہا میں تعریف ہو جو پیچھے سے کی جائے. اس نے ایک بڑا رول پلے کیا. پھر کیا ہوا کہ آج سے 4-5 سال پہلے، میں بات کیوں کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو سمجھ آئے کہ تھوڑا سا نیریٹو بھی لوگوں کو پتہ لگے گا. یہ سینس آف ڈائریکشن ہے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، جو پاکستانی ہیں. اگر وہ تھوڑا تھوڑا رول پلے کرے تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. میں اس طرف آتا ہوں. تو میں ایکٹیو ہو گیا پارٹی کی پالیٹکس میں. تو میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ ہم اپنی ماں بہنوں کو عزت تو دیتے ہیں لیکن ان کو وہ ایکسپوجر نہیں دیتے جو شاید ہم اپنے پاس رکھتے ہیں. تو اس آئیڈیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ تحریک انصاف میں جو کام ہم نے کرنا ہے، ویمنس کو بالکل ٹوٹل آٹونومی دینی ہے. اور جب ان کو ٹوٹل آٹونومی دیں گے وہ خود اپنے فیصلے کریں گی. جہاں ان کو مدد کی ضرورت ہے ہم انہیں کریں گے. یہ بیج آج سے 3 سال پہلے ڈالا. اور ڈالا کیسے؟ میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ تم جو مجھے کہتی تھی کہ تم پالیٹکس میں جاؤ، اب میں تو دن رات پالیٹکس میں لگا. تم کیوں باہر بیٹھی ہوئی ہے؟ تم نے اردو لٹریچر میں ماسٹر کیوں ہوگا؟ تم اچھا بول لیتی ہو تو تم بھی انگیج ہو. تو بلیو می جس طریقے سے میری بیگم ہاں، اور نو ڈاؤٹ لیڈیز کی ٹیم جو آپ کی وہاں پر ہے ہم سب اس سے آگاہ ہیں. اور اس طرح آپ کی ٹیم جتنی مضبوط، آرگنائزڈ اور ایک کیا کہتے ہیں انرجیٹک ٹیم پورے برطانیہ میں کیا یورپ میں بھی کہیں پر نظر نہیں آتی ہے. نو ڈاؤٹ. جو میں بات کرنے لگا تھا اور تو اس میں ہماری بھابھی کا بالکل پورا انہی کا اس کے بلکہ ساتھ یہ اور بھی بہت ساری ساری بہنیں ایفرٹ ہیں. ہے. آئی نو دیٹ. صرف میری بیگم کا نہیں رول. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ جب اس نے انسٹیگیٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیگم کے ساتھ بہت ساری پڑھی لکھی سلجھی خاتون کٹھی. تو انہوں نے بھی اتنا ہی رول پلے کیا جتنا میری بیگم کا. بعض دفعہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ انسٹیگیٹر ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا اور ہمارے ریجن میں ہر سٹی میں جو ویمن ٹیم ہے از ریئلی ریئلی ویری ویری ایکٹیو. میں صرف بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سنڈے جو گزرا ہے ہماری ویمن ٹیم نے تقریباً 100 کے قریب خواتین، جس میں انہوں نے پاکستان کے لیے دعائیں مانگی، انہوں نے عمران خان کے لیے دعائیں مانگی. اچھا، ان میں سے جو ایکٹیو خواتین تھی جو ساری اکٹھی ہوئی تو میں نے ان کے چھوٹے چھوٹے انٹرویوز کیے کہ ان کی کیا موٹیویشن ہے. تو میں ان میں سے ایک کلپ آپ کو چلاؤں گا. ہماری بہن ہمیں بڑی موٹیویٹ کرتی ہے. تو
اس کو دیکھ کے شاید ہماری اور بہنیں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو موٹیویشن ملے. اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا آپ کیا دیکھتے ہیں. آئیے چلے ہم اس کلپ کو دیکھتے ہیں. Musarat, you obviously speaks heart out of it. There's a lot of people really get attached with you because you are quite motivational person. Obviously you can do anything for Imran Khan. I heard your speeches. So میں یہ کہہ رہا ہوں مسرت بہن, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آج ساری بہنیں چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے وہ یو کے میں ہوں عمران خان کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. اس کو کون سے یعنی کہ پھول لگے ہوئے ہیں, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کریں. دیکھیں آج ہم سب آئے ہیں اپنے ملک کے لیے, سب سے پہلے اپنے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے, جب سے پاکستان بنا ہے 75 سال ہو گئے, ہم نے کسی لیڈر کو نہیں دیکھا کہ وہ پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے کام کرے. ٹھیک ہے, وہ ہم نے سب چیزیں عمران خان کے اندر دیکھی, کیونکہ یہ اور یہی چیز تھی کہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ہم کافی اس 75 سالوں سے ہم جموں کشمیر میں دیکھ رہے تھے, اور آج ہم اپنے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں نا. تو یقین کریں آج ہم جموں کشمیر کو بھول گئے اور اپنے پاکستان کو دیکھ کے ہمیں اتنا دکھ ہو رہا ہے نا. یقین کریں کہ میں ایک اکیلی اپنے آپ کو سمجھتی تھی, میں کہتی تھی کہ میں کیا کروں گی, میری بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن میں نے کہا کہ کیوں نہیں, میں کیوں نہ اپنے گھر سے نکلوں, میں کیا کر سکتی ہوں, میں بول تو سکتی ہوں نا. اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز دی ہے نا, میں اپنی اس آواز سے ان لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویشن تو کر سکتی ہوں نا, کہ یا اللہ کسی کو راستہ دکھا تو سکتی ہوں نا. کیونکہ کسی ایک کو ہم نے اچھا راستہ دکھا دیا تو سمجھ لیں کہ بہت سارا ہم نے کام کر دیا. تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جس طرح یہ زیادتی کر رہے ہیں, عمران خان اس ملک میں پیدا ہوا, اس ملک کو اس نے ورلڈ کپ لا کے دیا. اس وقت تمہیں نظر نہ آیا کہ یہ دہشت گرد ہے؟ آج تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے؟ ہم یہ سوال ہم کرتے ہیں کیوں؟ تمہاری کدھر تھی وہ ایجنسیاں کہ جو 72 ایئرز کا وہ ہو گیا, اس وقت تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے. آج جب وہ اپنے عوام کے لیے کام کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ گھل مل کے کام کر رہے ہیں, تو تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے. اگر عمران خان دہشت گرد ہے تو میں کہتی ہوں اس ملک کا ایک ایک بچہ دہشت گرد. ٹھیک ہے, تو پھر کچھ ایسا کرے کہ اس ملک کو ہی آپ ختم کر دیں تاکہ صرف یہ لیڈر ہی رہ جائے. یہ جو ہے میں آج ہم مذمت کرتے ہیں اس 9 تاریخ کی, 9 مئی کی ہم مذمت کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان میرا ہے, قوم میری ہے, آرمی میری ہے, پولیس میری ہے, ادارے میری ہے, مسجد میری ہے, پاکستان میرا ہے. تو میں یہ ان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ 9 مئی ہی کو کیوں وہ جو ڈیزل سپریم کورٹ پہ چلا گیا تھا اپنے پورے کرندوں کا لے کے, اس کی مذمت کیوں نہیں کی؟ کسی میڈیا والے سے میں نے سنا نہیں کہ کسی نے مذمت کی, اور صرف وہ سچ بولنے والے کوئی 2-4 اینکر ہیں جن کو تم لوگ اٹھا کے ان کی فیملیوں کو اٹھا کے آج بہادر بن رہے ہو. تو یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. لڑنا ہے عمران خان کے ساتھ تو میدان میں لڑو نا, ہم بھی دیکھیں کہ کون سچ ہے اور کون غلط ہے, تو ہمیں پتہ چلے نا. الیکشن کرا لو تو تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا. شیر کو پنجروں میں بند کر کے آپ 1 سال کا بچہ بھی کھڑا کر دو تو وہ بھی دھاڑے گا شیر کے آگے. آج ایک تم لوگوں نے 30,000 ٹک ٹاکر ان کی فیملیوں کو تو فائنڈ آؤٹ کر لیا, لیکن عمران ریاض کو ابھی تک فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکی وہ ایجنسیاں. کیوں؟ ہم یہ پوچھتے ہیں, ہم اس کا جواب دیں کیوں. آج جب جب ہم عمران ریاض کے ہم یہاں آواز اٹھاتے ہیں نا, بہت سارے ایسے یہاں پہ بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں بہت سارے غلط الفاظوں سے بولتے ہیں ہمیں, لیکن وہ اوپر آسمان ہے اور نیچے ہم ہیں, اوپر خدا ہے اور نیچے ہم ہیں. ہم عمران ریاض کو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا, میری ان بہنوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کسی, لیکن ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور ہم جی جان سے کہتے ہیں کرتے ہیں محبت. وہ ہمارا بھائی ہے, اور جتنے سچ بولنے والے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں, جتنی وہ بہنیں, جتنی فیملی ہے وہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں, کیونکہ ہم پاکستان ہیں تو پاکستان ہم سے ہے. ٹھیک ہے, آج پاکستان نہیں ہوگا تو ہمارا وجود نہیں ہوگا. تو میں آج اس لیے اپنے گھر سے نکلی ہوں کہ خدا را گھر سے نکلو, کیونکہ اللہ کا بھی یہ فرمان ہے, یہ اللہ فرما رہا ہے. ایک بات یاد رکھنا, نہ عمران خان بتا رہا ہے نہ کوئی بتا رہا ہے, کہ جیسا ہی
तुम्हारे पर अल्लाह ताला मुसल्लत कर देगा। जिस तरह की अवाम होगी वैसे हुक्मरान तुम्हारे पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अगर आज तुम लोग ना उठे तो फिर तुम्हारी बेटियां बेटियां नहीं रहेंगी, फिर इन लुटेरों की बेटियां बेटियां होंगी, तुम्हारी बेटियां डाकू चोर दास्ता तवाइफ ये होंगी। ये बात याद रखना, ये बात मेरी लिख लेना, तारीख में लिख लेना। मौत से हम डरते नहीं, मरना तो है एक दिन, उस दिन हम चले जाएंगे जिस दिन मेरे अल्लाह का फैसला होगा। चाहे तुम्हारे हाथों से मौत हो, चाहे जिस तरह भी हो, हम मर जाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तारीख याद रखेगी कि तुम्हारी नस्लें भी मिट जाएंगी। वो चोर कहलाएंगी, डाकू कहलाएंगी, चोर की फैमिली कहलाएंगी, क्योंकि इस मुल्क को लूट लूट के तुम लोगों ने यहाँ पे जो खट्टे किया हुए एविड फीडो में और बहुत सारी जगहों में जो कहते कि हमारी तो कोई जायदाद ही नहीं है, वो हमने नहीं, किसी एंकर पाकिस्तानी एंकर ने फाइंड नहीं की थी तुम्हारी जायदाद, ब्रिटिश मीडिया ने लीक की थी। ठीक है, तो आज हमें पता चला कि किधर किधर आपकी जायदाद है। फिकी लीक, जो से भी लीक, जितने भी लीक हुए हैं ना, बाहर मुमालिक से लीक हुए हैं, पाकिस्तान से लीक नहीं हुए। तो हमारी भी तो आंखें हैं, हमें भी तो नजर आता है। तो खुदाया इसलिए हम आज पाकिस्तान के लिए निकले हैं और उन तमाम लोगों के लिए निकले हैं जो सच और हक की आवाज है। और हम उनकी बहनें हैं, हम उनकी माएँ हैं, हम उनकी बेटियां हैं। इंशाअल्लाह ताला जब तक ये जुल्म बंद नहीं होगा ना, तो ये आवाजें भी आप बंद खुदा की कसम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अभी भी वक्त है कि आज भी मेरे मुल्क में कोई बिन कासम है तो वो निकले, कोई सलातुल अजूबी है तो वो निकले। आज मुझे फौज के उन तमाम लोगों से मेरी दरखास्त है, आइन के उन तमाम जजों से मेरी दरखास्त है कि खुदारा आपने भी अल्लाह को जवाब देना है, ना इन पीडीएम के किसी बंदे को जवाब देना है। उस वक्त वो कोई भी आपके साथ नहीं आएंगे, ना आपकी औलाद नहीं आएगी, तो वो कहां से आएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपको पाकिस्तान बचाने है और हमने पाकिस्तान को बचाना है। इंशाअल्लाह हमारा पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पे कायम हुआ और इंशाअल्लाह ताला उसको कोई मिटा नहीं सकेगा। इमरान खान की अल्लाह वहां से मदद करेगा जहां से खुद इमरान खान को भी नहीं पता होगा। इंशाअल्लाह कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान जी, मैंने सिर्फ आपको दिखाया कि ये हमारी बहनें जो यहाँ पे बैठी हैं, इनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जब ये बात करती हैं, बहुत सारी बहनें। अच्छा, मजे वाली बात है इनाम भाई, इनके साथ वो जो नौजवान लड़की खड़ी थी यास्मीन, ब्रिटिश बॉर्न है, उसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। उसने, मैं आहिस्ता मैं इन खवातीन की जो एक ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, वो मैं लोगों को दिखाऊंगा कि औरतें कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। इन्होंने 2 दिन की कॉल में 100 के करीब खवातीन। अच्छा, उसमें कुछ ऐसी हमारी बहनें हैं जिनको मैं इसलिए नहीं दिखाऊंगा कि दे डोंट लाइक कि जी हम कैमरे के आगे जाएं। ये भी वो बहनें थी जो सामने आई, दिल की आवाज है। देखें, जो बातें उन्होंने दिल से की हैं और जो सवाल इन्होंने उठाए हैं, उनका तो कोई जवाब नहीं है ना। ये तो सवाल तो है ना। देखें, और जिस तरह की उन्होंने बातें की, पाकिस्तान के अंदर जो हालात, उन्होंने कहा कि अभी कश्मीर की तरह हो चुके हैं। देखिए, इस तरह के जो तस्वीर या मनाज़र हुआ करते थे, मैं चूँकि एक कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर मैं रहा हूँ, पिछले 30 साल से मेरी एक जदोजहद आज़ादी के साथ मैं मुंसलिक रहा हूँ बाकायदा तौर पर, और हम 20-30 साल से इन ममालिक में ह्यूमन राइट्स के इवेंट्स मुनक़द करते रहे। और हम इस तरह की तस्वीर जो ख़वातीन को के ऊपर दर अंदाज़ी जो हुआ करती थी हिंदुस्तानी अफवाज की, तो वो दिखा के तो हम हिंदुस्तान को ये पिछले 20-30 साल से एक्सपोज करते रहे। लेकिन अब जो मनाज़र हमें देखने को मिले पाकिस्तान के अंदर, कि जिस तरह से माओं, बहनों, बेटियों की और बुजुर्ग ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया, बाखुदा बिल्कुल सर शर्म से झुक जाता है। और देखें, इस तरह मैंने पहले कहा कि अपने लोगों के साथ आज तक कभी किसी ने नहीं किया। दुश्मन तो दुश्मन। कश्मीर के अंदर की बात मैं आपको बताऊं कि कश्मीर में देखें, बुरहान वानी जो शहीद है, जो वो एक मसला जदोजहद कर रहा था हिंदुस्तान के खिलाफ, बुरहान वानी का उसका भाई भी, वो भी शहीद हुआ इसी मसला जदोजहद के सिलसिले में।
وہ کتنے کوئی 8-10 سال تک تو اس طرح وہ رہا، وانٹڈ تھا ہندوستان کی افواج کو، وہ اس کے سر کے اوپر انہوں نے انعام بھی اعلان کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے گھر کو کسی نے نہیں توڑا، گھر کے اوپر کبھی اس طرح کا اس کی فیملی کے اوپر کوئی دار اندازی نہیں کی گئی۔ اس کے والد اس وقت بھی ساتھ وہ سرکاری ملازم تھے، اسکول کے پرنسپل تھے، اور آج بھی وہ آج بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں ایز اے سرکاری ملازم، ان کو کسی نے نوکری تک سے نہیں نکالا۔ اسی طرح ہمارے جو یاسین ملک صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی کرم کرے، وہ اس وقت قید بند کی صحبت ہے، جس طرح وہ جھیل رہے ہیں اور ان کو پھانسی کی سزا دینے کی وہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی فیملی، ان کی بہنیں وہاں پر موجود ہیں، ان کے گھر کے اوپر کبھی اس طرح کی دست اندازی وہ نہیں کی گئی، ان سے ملتی بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ان کی فیملی کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی حالات ان کے گھر کے نہیں کیے گئے۔ سید علی شاہ گیلانی 40-50 سال تک وہ نظر بند رہے، جیلوں میں رہے، پاکستان کا کھلے عام برملا وہ اعلان پاکستان کے علاقہ کرتے تھے، وہ کشمیر میں ان سے زیادہ توانا آواز تو کوئی نہیں تھی، ان کے گھر کی چادر اور چار دیواری کی جو حرمت تھی اس کو کبھی وہ خراب نہیں کیا گیا، کبھی ہندوستان کے فوجیوں نے ان کے چار دیواری کو وہ اس کو کراس نہیں کیا، ان کی گھر کی چادر چار دیواری کا احترام کبھی انہوں نے خراب نہیں کیا۔ تو یہ پاکستان میں یہ دیکھیں نا، اپنی جو لوگ ہیں، اپنی سیکورٹی فورسز ہیں یا اپنے جو پولیس والے ہیں، وہ کس طرح کریں۔ ہم تو سچی بات ہے کہ جب سے یہ پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہوا، باخدا ہم تو کشمیر کو بھول چکے ہیں، ہمیں تو پاکستان کے لالے پڑ گئے ہیں کہ اگر پاکستان ہی خدا نخواستہ اس قدر جس طرح یہ جا رہا ہے، اگر پاکستان کو کوئی نقصان ہو گیا تو کشمیر کو تو کون پھر یہ آزادی دلوائے گا؟ تو ہمارا تو بالکل یہ جتنے لاکھوں کشمیری کی قربانیاں وہ تو ہمیں ضائع ہوتی نظر آتی ہیں، جس وجہ سے کشمیری بھی آج تڑپ رہے ہیں۔ پاکستان کے حالات دیکھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بڑی شاکنگ ہے، بالکل۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا آپ نے تھوڑی سی، کیونکہ آپ کا تعلق کشمیر سے ہے، ویسے تو میں سوچا ہوا ہے کہ کشمیر کی پالیٹکس، کشمیر کی گروتھ اور مقبوضہ میں بہت سارے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ متس ہیں، تو میں چاہوں گا کہ کبھی ان پر بھی بات کریں۔ یہ آج کا ہمارا پہلا پروگرام ہے، سو تھوڑا سا میں ٹچ کرتا ہوں کشمیر کو، جو پچھلے دنوں گورنمنٹ کو منور کیا گیا، جس میں پیپلز پارٹی اور چین آف کمانڈ کے کچھ لوگوں نے ایک بڑا ڈرٹی رول پلے کیا، لیکن کچھ بہت بڑے لیڈر تھے، ویسے تو کچھ بہت بڑے لیڈر آج جس طریقے سے ان کی آرم ٹویسٹنگ کی جا رہی ہے اور لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، میری نظر میں مانا کہ کچھ لوگ تو جینوئنلی ان کو پریشرائز کیا گیا، کچھ لوگ they were just looking for excuse، ان کے لیے تو کوئی مرسی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے نزدیک ترین ساتھی طارق مخدوم صاحب چھوڑ کے چلے گئے، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اگر ٹف ٹائم آیا تھا تو ان کو بیٹھ کے وہ ٹف ٹائم برداشت کرنا تھا، وہ تھے بھی یو کے میں، تو بڑی افسوسناک بات ہے۔ بہرحال ان کا اپنا فیصلہ ہے، اور میرے خیال میں وہ فیصلہ ساری زندگی مخدوم صاحب کو ہانٹ کرے گا کہ مخدوم صاحب نے اتنی جلدی کیو کر دیا۔ سو میں جو بات کرنے لگا تھا، یہ تو چلو میں نے اس لیے یہ بات کر دی کہ آج ایسے لوگ پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جو تھوڑا سا پریشر نہیں برداشت کر رہے۔ آزاد کشمیر میں کیا ہوا؟ میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں کیا ہو گیا۔ آزاد کشمیر میں بھی یہی جو ہاتھ تھا اسی نے کام دکھایا، اور وہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے اس کا ذکر شاید آپ نے وہ دیکھا ہوگا، صاحب نے کلپ وہ دیکھا، راجہ فاروق حیدر صاحب کا انہوں نے بتا دیا کہ وہ کیا تھا، وہ کون سی جو روح تھی جو وہاں پر جس نے اپنا کام دکھایا۔ لیکن ویری انفارچونیٹ آزاد کشمیر کے میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاست ہے الیکشن کی، اس میں فی الحال تک جتنے لوگ یہ ان کا ایک جس طرح پاکستان میں بھی ابھی سیاست جو ہے وہ کافی حد تک سب کچھ ایک ننگا ہو چکا ہے، جتنے لوگ وہ الیکٹیبلز وغیرہ تھے یا جس طرح کے وہ سودے بازی یا کوئی نظریے کا کوئی طرح مفادات کی سیاست، تو آزاد کشمیر اس کی ایک سب سے بڑی جو ہے وہ مثال بھی ہے اور سب سے بڑا گڑھ بھی ہے۔ تو وہ ایک ایکسپوز ہوئے وہ سارے لوگ، دیکھیں نا کہ جتنے تھے وہ، اور یہی لوگ پچھلے 60-70 سال سے کبھی وہی ادھر ہو جاتے ہیں، پھر وہی بائیں کو ہو جاتے ہیں، وہی دائیں کو ہو جاتے ہیں، اور لیکن بالآخر یہی چند خاندان ہی وہ نظر آتے ہیں۔
تو ان کی جب آرم ٹویسٹنگ کی گئی، کیونکہ اس وقت تھوڑا سا ابھی پاکستان میں تو جب یہ حالات ہوئے تو وہ بہت کھل کے ایک 9 مئی کے واقعات کے بعد ذرا معاملات وہ ایکسپوجر ہو گیا ذرا نا، تو یہی کام جو ہے وہ دیواروں کے پیچھے کیا گیا آزاد کشمیر کے میں، لیکن اس کے اوپر تھوڑا پہلے سے کام شروع کر دیا گیا، تو اور بالکل یہی حالات ہوئے ہیں وہاں پر بھی کہ لوگوں کو مجبور کیا گیا اور یہ ایک واردات کی گئی، اور اس واردات میں جو زیادہ تر یہ مفاد پرست تھے وہ دیکھیں ابھی طوطوں کی طرح بول رہے ہیں، اور میں تو سمجھا کہ یہ ایک لحاظ سے یہ بہتر ہوا ہے کہ ابھی سیاست میں جو گند تھا وہ سامنے آ چکا ہے۔ عمران خان کی ایک بات ہے جی کہ آگے جو ہوگا وہ اللہ کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا، لیکن اس شخص نے کوئی ادارہ، کوئی شخص کوئی چھوڑا نہیں ہے جو ننگا نہ ہوا ہو، صحیح کہہ رہے ہیں، سامنے آگے ساتھ۔ اس کو میرے خیال میں اللہ کی مدد ہے سر۔ ابھی دیکھیں بظاہری طور پہ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے وہ بلڈوز ہو گیا، لیکن میرے خیال میں از ناٹ بلڈوز، از فل آف کانفیڈنس۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ان کے سروے آ رہے تھے کہ جب عمران خان کو انہوں نے گرانے کی کوشش کیا اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی 70% تھی، پھر اب تک 87 88 لوگ چھوڑ چکے ہیں پارٹی کو، اور وہ سارے سپوز ٹو بھی بڑے نام تھے اور بڑے الیکٹیبل تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جب عمران خان کو ہم پش کریں گے، پارٹی نہیں رہے گی، اس کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ بالکل بلڈوز ہو جائے گا۔ میرے خیال میں ان کی ہر چیزیں جو ان سی ہیں عمران خان کے حوالے سے فیل ہوئی۔ آج پاکستان میں جو سروے ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 92% لوگ جو ان سے ہیں وہ یہ کہتے ہیں عمران خان کھمبا بھی کھڑا کرے گا تو ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ سو میرے خیال میں یہ بہت ہی، میرے خیال میں جنہوں نے بھی خان صاحب کو منور کیا ہے، ڈرانے کی کوشش کی ہے، میرے خیال میں ان کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو کوئی اور ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے۔ ملک آگے ہی بہت بڑے کرائسس میں چلا گیا، تو خدا کا نام لیں اور ٹیسٹ نہ کریں۔ آپ سے غلطیاں ہوئیں، آپ نے بنگلہ دیش میں بھی ہمارے فوج کے اور مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی غلطیاں جس کی وجہ سے ہمارا ملک ٹوٹ گیا، اور اس وقت ہمارے لوگ کہتے تھے کہ جی بنگالی تو بھوکے ننگے ہیں، ہمیں ادھر سے کیا ملنا ہے۔ آج بنگلہ دیش کی اکانومی آپ سے 15% زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو شرم سے ڈوب مریں گے لوگ جو کہتے تھے کہ بنگلہ دیش از ناٹ فیزیبل۔ آپ نے مجیب الرحمان کہتے ہیں، میں کل پرسوں کسی دوست سے ملا، وہ کہتے تھے مجیب غدار تھا، انہوں نے ذکر کیا کیا کہتے ہیں کرزلا سازش۔ بھئی آپ اگر ایک بندے کی 160 سیٹیں ہیں، دوسری کی 81 سیٹیں ہیں، آپ اس کو بلڈوز کریں گے، آپ اس کا رستہ بند کریں گے اور اس کے پیچھے پوری عوام کھڑی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ مجھے بتائیں نا وہ کیا کرے گا؟ اب آپ نے اسے اتنا پش کیا کہ وہ جا کے انڈیا کی گود میں بیٹھ گیا۔ انڈیا تو چاہتا تھا کہ بھی پاکستان ٹوٹے، ان کی تو خواہش تھی۔ آج بھی انڈیا میں جو ہندو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا حصہ ہے، کشمیر کی بات بھی کرتے ہیں، گلگت کی بات بھی کرتے ہیں، وہ تو خواہش یہی کرتے ہیں۔ تو آج یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس کو سرو کر رہے ہیں؟ سر یہ انڈیا کو سرو کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں یہ کون سی یہ خود اپنے دیکھیں جس طرح گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا، شیم تو کل کو اگر وہاں پر کوئی اس طرح کے لوگوں کے جذبات کے پاکستان کی ہمدردی میں ہوں گے ان کے جذبات اور ان کی دیکھا دیکھی، جہاں کشمیر کے اندر آلریڈی ایک آپ کا ایک بڑی جو ہے وہ ایک سوچ موجود ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ نہیں آنا چاہتی، تو ان سوچوں کو آپ خود جو ہے وہ ایک جواز مہیا کر رہے ہیں۔ تو کیوں دیکھیں پاکستان ایک جو خواب تھا وہ تمام دیکھیں ابھی بلوچستان ایک الگ زبان الگ وہ ایک الگ قوم تھی نا، اسی طرح پختونخوا کا دیکھ لیں، اسی طرح سندھی دیکھ لیں، اسی طرح پنجاب کے لوگ دیکھ لیں، کشمیر ہے، گلگت بلتستان، یہ سارے ایک خواب جو پاکستان کا خواب تھا وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کا خواب تھا جس میں سب بھائیوں کی طرح برابری کی بنیاد پر وہ رہیں گے، اور پھر اس بنیاد پر ایک اسلامی بھائی چارے کو لے کر اس پاکستان نے پھر دنیا کے مسلمانوں کو لے کر چلنا تھا۔ تو یہ تو بالکل ہی ایک الٹ جب آپ کام شروع کریں گے تو وہ جو ایک بیسک جو انگریڈینٹ ہے جو اس کو جوڑنے کا، اس کے خلاف یہ جب کام کیا جائے گا تو پھر تو آپ کا یہ سارا اس ملک کا جو ہے وہ شرازہ خدا نخواستہ جو ہے وہ آپ بکھیرنے کی وہ ایک ابتدا کر رہے ہیں، اس کا بیج بو رہے ہیں۔ تو یہ نفرتیں جو ہے
ये नफरतों की बुनियाद पर कभी भी कोई अजीम ना कौम बन सकी है, ना कोई ममलिकत खड़ी हो सकी है। ऐसे लोगों को जितना साथ जोड़कर लेकर चलेंगे, इसी से पाकिस्तान मजबूत होगा। और पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों की, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। इसी तरह बाकी आलम इस्लाम की उम्मीदें भी पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं। ये पाकिस्तान ऐसे को एक ऐसे आम सी रियासत नहीं है, ऐसे ये कोई आम सी रियासत नहीं है, ये एक नजरियात की बुनियाद पर रियासत ये बनी थी। तो इसके ऊपर ये चंद मुट्ठी बार लोगों ने जो कब्जा करके गुज़श्ता 70 साल से इस कौम को जो गुलाम बनाए रखा, यरगमाल बनाए रखा, और इस मुल्क को अल्लाह ताला ने हर तरह के वसाइल से भी नवाजा है, किसी ऐसे चीज़ की कमी नहीं है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ मैं, अगर जिस दिन ये करप्शन के खिलाफ ये कौम खड़ी हो गई, इस कौम ने अगर खड़ा होना सीख लिया अपने हकूक के लिए, तो इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को बुलंदी से कोई रोक नहीं सकता, इसकी प्रवाह इंशाल्लाह ऊपर जाएगी। इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल प्रोग्राम की ये आखिरी सेगमेंट है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, I will do this segment for a little bit more in English than Asian language because obviously we are a British Pakistani and we do have a vote here for the our House of Parliament. And to me, Inam Bhai, I think we need to speak about it. The human rights violations happening in Pakistan. And I know there's a lot of human rights, different federations, different teams. They are actually quite good on human rights issues. I know the political parties, as in might be the Labour or the Tory, they probably not as much interested because somehow they don't like any developing country get developed, and obviously they don't have the influence on it. But loads of people who really always beating the drum about the human right things. So tell me what's happening here in your constituency, your member of parliament. Does anybody goes to them? Does anybody really talk to them? So can you just tell me anything Yes, about that? Firm sir, yes, this is a good point you raised, that what are we doing here, or what can we do while we are sitting here? Though we do talk about it, we raise our voices through media, through agitations, through all means, whatever we can. And this is one, I will say, the side where we need to work more. Though there's already emails and letters has been sent to the MPs, and a question was raised in Parliament as well, in Prime Minister question time, regarding human rights violations in Pakistan. Uh, I personally, I wrote to my MP before. I did get reply, and he promised that he will raise voice about it. Today, I called my MP, and then I spoke to him. He's a good friend of mine as well, and I raised my concern. I spoke to President of PTA UK, Malik Imran Khalil Saab, as well the other day, and Nasir Mir Saab and Sabzada Jangi Saab as well. And I proposed that we should start a campaign nationwide, not just writing the letters, because we all literally nearly wrote letters to all MPs. No, we should go and visit them. And what my suggestion is that we should book a committee room for a lobbying, and we should do that in a Parliament House, where we should invite at least 40 to 50 or more, as many as MPs from all over UK to attend our that campaign meeting and participate, and then raise this voice. And I think then our national body will look over on this process, and then we have a Okay, meeting that's locally giving. from Midland, from Birmingham. We have a meeting tomorrow, then on Thursday as well, then on this weekend or might be next weekend, we are going to call a bigger meeting for all PTI or Imran Khan supporters, or people who are not even in PTI, but they are concerned about these violations of human Uh, rights in Pakistan. So okay, we are on it. Nambai, I'm just really going to add into it. I'm already spoken to 3 MPs. Yeah. I sent nearly 6 MPs. One of our teams, we had a team together, and I'm just telling you. You remember I was talking in the off Mhm. studio. We already booked a place in Bradford, where we calling all the international media, even if we have to pay for it.
because they're not coming for it. So we try to call as much MNAs, MPs, human rights activists. So I'm asking you, can you make sure, I promise you, you will do that. The only thing's what we're really doing here, because when we really go as in PTI, though again we Pakistani, we got families there, they big time worried and things like this, right? Okay, so they try to say you're a political party, but we're also Pakistani, British Pakistani, we got families there. So we choosing the route, the human right violation in Pakistan on women's manhandling, daytime robbery they're doing, right? Okay. So it's called British Friends of Pakistan. Uh, we asked them to really lead that. We also helping them. I'm part of British Friends of Pakistan. Apart from any political activities, there is a Tory party members in there. There is a Liberal Democrat in there. There is a Labour Party there. There is even Green parties. Oh, we really approaching all the businessmen. They do have the concerns. So I'm telling you, we already booked the hall, and what That's we wonderful. trying to do a target to get as many MPs and human rights activists. So you promise me here, you will play the role. You get them together wherever you want me. I'll travel all the way from Yorkshire to meet them, or you do it, or we can try to get a Zoom meeting on the 30th of June. Is booked about 6 o'clock in the evening. Is outlet. It's a good outlet, no parking issue. Hopefully we will get loads of people. In the meantime, we're also approaching other things. So you promise me you will Of course. do that. You will Of put course, your we are on to it. We are on to it, and in this week we are organizing a few meetings, and then we will make a committee sort of thing, yeah. It's more than which many. will then within a week we will try to cover all area of West Midland, and to reach out to each and every single MP That's uh, right. uh, in this region. This is what need to done now because just we call a wake up these guys. They are Yeah. the champion of human rights. Somehow this news not going to them. Even the government I is mean, really of course, this is not just the arrests, because especially the women are physically abused in there. The yeah, people's they've been homes raped. are demolished. Yeah, they've been Homes are raped. demolished, and the families behind and the underage kids are threatened. So these sort of things are we are not going to tolerate that. We will retaliate, and on your this platform, I would say that if this thing is not stopped, I think then we, the overseas, have more responsibility to speak out for the people whose voices have been crushed, or Yeah, because the media is not working independently at the moment in Pakistan, and all voices whichever is talking about the rights and against this government, they try to single out every voice and they try to stop it. So it's our duty now to speak out for the people who cannot speak for themselves at the moment. that's right. That's very nice of you. I think this is the first program. Hopefully, we'll go there. That's very nice of you to coming. Um, Obviously, we need to take things forward, and you promised me now, so I'm gonna count you for that. Of Try course, it in your of course, area. if we do it like on weekly, or next time uh, we can give our report as well, that what we did That's very after nice of you. That's this very program. nice of We you can have a because report is more progress. than Mary Nambai is Hmm. more than Mary. Obviously, we have a penetration in North. You have a penetration in your area. We're also engaging everybody. It's everybody's job now. Uh, I'm really surprised. This is a big surprise for me. Is anything happened in Palestine? There's a lot of people actually come out. We have a big community of Pakistani, right? And they are a little bit sleeping. So we need to wake them up. We need to make them realize, as you heard, this lady is there, unbelievably, women's are actually well understand things. So I think that's what we need to do. Bhai. I think is our Thank program you. is meant 45 minutes. Thank you for joining.
and hopefully we'll see you next week sometime. And as in time goes by, we'll start doing in a regular program. Then everybody will know this is the time we come, and then we'll set up some kind of a people who can throw question and answers to us, and we also can do that. And thank you very much. Thank you.